बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात। इमरान खान साहब ने एक कॉल दी इतवार के रोज। पूरे मुल्क से रैलियां ही रैलियां थीं और पाकिस्तान के अवाम ने भरपूर किस्म का रिस्पॉन्स दिया। वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग मैसेज था पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। हालात ने पलटा खा लिया और इमरान खान साहब के मुखालिफिन जितने भी थे उन सब के लिए इतवार का दिन एक भयानक दिन था, क्योंकि उन्हें तवक्को नहीं थी कि इमरान खान साहब की कॉल पर इस तरीके से लोग निकलेंगे। और इसके बावजूद कि इतना ज्यादा खौफ व हिरास हम फैला चुके हैं, गिरफ्तारियां भी कर चुके हैं, जेलों में भी डाल चुके हैं, मारपीट भी कर चुके हैं, तोड़ फोड़ भी कर चुके हैं, आंसू गैस, लाठीचार्ज, मार धाड़ सब कुछ कर चुके हैं, बेतौकीर भी कर चुके हैं, तो लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने वो सारे का सारा खौफ के बुत तोड़े और निकल आए। उसके बाद यकदम एक करंट सा लग गया है और दो मुकदमात जो हैं, साइफर और तोशाखाना, दोनों के दरमियान मुकाबला चल रहा है कि साइफर का पहले फैसला आएगा या तोशाखाना का पहले। वो कहते हैं नहीं, पहले साइफर वाले कहते हैं पहले मैं, वो कहते हैं पहले मैं। इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। और कल एक ही दिन में मुकाबला इस हद तक था अडयाला जेल में कि दोनों अदालतें भयक वक्त काम कर रही थीं और बड़ी स्पीडली कर रही थीं। और इस हद तक वहां पे आया कि फिर एक अदालत को स्पेशली किसी और कमरे में शिफ्ट करना पड़ा कि आप यहां बैठ के कर लें, आप यहां बैठ के कर लें, और मुकाबला इस तरह ज्यादा अच्छा होगा। तमाम गवाहानात दोनों तरह के, दोनों अदालतों से एक ही तरह के, एक ने हक दिफा खत्म कर दिया, एक ने जिरह का हक खत्म कर दिया, एक डिफेंस काउंसिल सरकारी वकील ले है और दूसरी तरफ भी इसी नौयत के। और इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बुशरा बीबी की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। तो ये रात 12-1 बजे तक काम होता रहा। 12-1 बजे तक कैदियों को जगा के उनके हाथ में सवालनामा थमाया गया दोनों तरफ से, और एक ही 342 का बयान उधर भी, 342 का बयान उधर भी, दोनों तरफ से, तोशाखाना भी और साइफर भी। ये कंपटीशन चल रहा है और ये सब इसलिए चल रहा है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 2-3 दिन के अंदर अंदर ये मामला निपटाया जाना है। आज का दिन मोस्टली चांसेस हैं कि आज 90% आपको पता चल जाएगा कि फैसला कल आना है या परसों आना है। तो ये 2-3 दिन के अंदर, अगले 72 घंटों में ये फैसला सुना दिया जाएगा। ये एक अहम तरीन अडयाला जेल में एक्टिविटी हो रही है और इसका पहले से इल्म था इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, उनके वकला को। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं कि कुछ और खबरें देने से पहले एक खबर ज़हन में रखिएगा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि घबराना नहीं है। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बुशरा बीबी, उनके वकील, उनके सीनियर वकील, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बना ली है और जो कि उनके साथ होने लगा है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि फैसले आ चुके हैं। इसलिए वो इधर से कान पकड़ें या इधर से पकड़ें, आर्गुमेंट्स दें ना दें, बहुत कुछ, लेकिन कुछ चीजें उनके इल्म में आ चुकी हैं कि जनाब हुक्म हाकम आ चुका और हुक्म हाकम के मुताबिक सब कुछ होना है। लिहाजा देखते हैं क्या होता है। पहले जरा सुनिए कि कल रात गए तक, रात के अंधेरे में भी अदालत लगी रही और ना ही वकील थे और ना ही इमरान खान साहब थे, ना ही कुरैशी साहब थे, लेकिन अदालत मौजूद थी। सुनिए, पहले एक वकील साहब की ज़बानी सुनिए, उनकी तरफ से, जो कमरा अदालत में मौजूद थे, वो क्या कहते हैं। अदालत जो आपके पीछे अडयाला जेल के अंदर चल रही है, वहाँ एक जूनियर वकील, उनके स्टेट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड वकील उनकी तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उन्होंने 9 विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन हफ्ते के दिन चंद घंटों में कर दी उन वकील साहब ने, और वो शायद जुम्मे की रात को अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद आज जो है लग ये रहा है ऐसे, और हम अदालत से अभी बाहर इसलिए आए हैं ताकि मीडिया से बात कर सकें कि आज रात को शायद सारे विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन उन जूनियर स्टेट काउंसिल के थ्रू मुकम्मल कर दी जाए। और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यह है कि हम अब कल या किसी भी वक्त इस केस का एक शायद पहले से सोचा समझा फैसला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? बज़ाहिर हमें जो आवाम से भी तासुर मिल रहा है और वकला से भी, वो तो यही लगता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एक फैसला दिया जाना चाहते हैं जिसके तहत बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सजा दे दी जाए। वाइस चेयरमैन सिंध से हल्के थरपारकर 214 से उम्मीदवार भी हैं, वो उस इलेक्शन के लिए नाअहल हो जाएं।
تو یہ لگ رہا ہے معاملہ یہ ایسا کیس جو کہ نارملی سالوں پہ چلتا ہے، اور یہ کیس جو ہے 2 دفعہ اس کا ری ٹرائل ہو چکا ہے بیکاز یہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے. ہم نے آج بھی جج صاحب کے آگے یہی باتیں رکھی ہیں، یہی ان کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس عجلت میں جس طرح آپ معاملہ چلا رہے ہیں، جسٹس ہریڈ از جسٹس بیرڈ، جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ، جو آپ کر رہے ہیں یہ تو پھر اعلیٰ عدلیہ امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ انصاف کرے گی، تو یہ آپ پہ بھی اسٹرکچرز آئیں گے اور یہ وقت کا ضیاع ہوگا، اسٹیٹ ریسورسز کا ضیاع ہوگا. اگر مقصد صرف یہ ہے کہ 8 تاریخ کو عوام یہ سمجھیں کہ دونوں الیکشن نہیں لڑ سکتے اور کنوکٹڈ ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک اس کیس کی اپنے میرٹس کی بات ہے، جس طرح یہ ٹرائل چلا ہے، آپ کے میڈیا کے نمائندے جو اس وقت اندر موجود ہیں وہ آ کے باہر بتائیں گے باقی ڈیٹیلز آپ کو. تو جن بیسس پہ پہلے ری ٹرائل ہوا تھا ابھی بھی دوبارہ ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب نے عدالت کو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے جو ان کے لیے جونیئر اسٹیٹ ڈیفنس لائر اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے میرے چوائس کے وکیل، میرے منتخب وکلا جو ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں اور ان کو اجازت دینی چاہیے میری طرف سے اس کیس کی پیروی کرنے کی. جب پہلے پیروی ہوئی معاملات کی تو آپ نے دیکھا سکندر ذوالقرنین صاحب نے، میں نے، علی بخاری صاحب نے، سلمان صفدر صاحب نے، ہم نے ایک ایک گواہ کے اوپر مفصل کراس ایگزامینیشن کی تھی، اور دن میں 1 سے 2 سے زیادہ کراس ایگزامینیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تو ہفتے کے دن 9 ہو گئے اور آج لگ رہا ہے کہ باقی 16 مکمل کر لیں گے اور صبح تک سزا. یہ آپ نے دیکھا جی کہ کتنی جلدی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے فیصلہ سنایا جانا ہے، سزا سنائی جانی ہے. اب ذرا ایک اور پوائنٹ آف ویو سنیے، اور اس میں بھی سینئر وکیل ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اندر. سائفر کیس میں بھی ڈیفنس کا کاؤنسلز کا رائٹ کلوز کر ڈیفنس کی سائیڈ پر ڈیفنس یہ کیس چلایا جا رہا ہے، اور بہت تیزی سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. اور یہی کام توشہ خانہ ریفرنس میں بھی آج ہو گیا، جس میں جج صاحب نے ہمارا رائٹ ٹو کلوز میری موجودگی میں ہی کینسل کر دیا. میں عدالت میں موجود تھا، مجھے کراس ایگزامینیشن کا رائٹ ہے سارے جو وٹنسز ہیں ان کو، اور بغیر کراس ایگزامینیشن کیے ایویڈنس بنتی ہی نہیں ہے. مگر عدالت نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت یہ کام کیا. ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ ایک حصول انصاف پہ بہت بڑا دھبا ہے. آرٹیکل 10A کی سنگین وائلیشن ہے، ایکیوزڈ کے رائٹ کی سنگین وائلیشن ہے. ایک سوچا سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزائیں دینے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ سٹیپس اس حد تک گھرا جا رہا ہے. تو کیا میں سوال کروں گا، کیا ان ہتھ کنڈوں سے اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کر عمران خان کو سزا دیں گے تو کیا اس سے آپ کا فائدہ ہوگا یا آپ کا نقصان ہوگا؟ بہرحال ہم اس کو پھر بھی چیلنج کریں گے اس کو ریویژن میں، اور انشاءاللہ اس کے اگینسٹ جائیں گے. مگر آپ کے نوٹس میں لانا یہ ضروری تھا، عوام کے نوٹس میں یہ لانا یہ ضروری تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑی مس کیریج آف جسٹس ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ اوپن ٹرائل ہے. یہ اوپن ٹرائل جتنا ہے آپ کو نظر ہی آ رہا ہے. پھر یہ جس طریقے سے ایک سپیڈیلی جس طریقے سے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے، جیسے پاکستان میں ان کیسز کے علاوہ کوئی کیس ہے ہی نہیں. میں اسپیشلی لاہور سے آیا ہوں اس کیس کی کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے، اور میرا رائٹ کلوز کر دیا گیا بغیر میرے سے پوچھے، جبکہ میں عدالت میں موجود ہوں. اور جج صاحب وہ آرڈر دے کر غائب ہو گئے، اور اس کے بعد یہ ہمیں سرگوشیوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آرڈر پاس ہو گیا ہوا ہے. بہرحال اس کو ہم عدالت میں ریویژن میں چیلنج کریں گے، اور اس کو سپیریئر عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اس میں. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو دیکھیں، امید تو اچھی کی رکھنی چاہیے، مگر آپ کی بات ٹھیک ہے. جس طریقے سے یہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک سارا سسٹم ہی لگتا ہے ایک ہی سائڈ پر چل رہا ہے. مگر یہ دیکھیں، ہم مسلم ملک ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے ہے، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چل پڑے اور کس جج کے دل میں رحم آ جائے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. تو یہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھرپور توقع ہے.
اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے صرف اور صرف عوام کا غصہ اور جلال بڑھے گا، اور انشاءاللہ یہ 8 فروری کو نکل کر عوام اس پہ انصاف کرے گی۔ سر آپ یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں رحم کی اپیل ہے، اس کا مطلب قانون نہیں ہے پاکستان میں؟ سر قانون ہے، مگر قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ شرمناک مثال ہے، اور ان دنوں کو ایک کالے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ سر جب یہ معاملہ ہوا تو خان صاحب کا کیا ری ایکشن تھا اس حوالے سے؟ خان صاحب بھی اتنے ہی شوق میں تھے جتنے شوق میں میں تھا، کیونکہ ہم لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور جج صاحب ایک دم اٹھ کر چلے گئے، اور یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ جج صاحب نے کیا کیا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ کوئی آرڈر کر کے چلے گئے، اور پھر یہ پتا چلا کہ انہوں نے ڈیفنس کا رائٹ ہی کلوز کر دیا۔ ابھی مین وٹنسز پر جرا باقی تھی، ہم نے ابھی ایویلیویٹر سے، جو کہ سرکاری ایویلیویٹر سے ان پہ جرا کرنی تھی۔ ہم نے ان صاحب سے پوچھنا تھا جنہوں نے پہلے ان کی ویلیو صحیح لگائی تھی، اور اب وہ آ کے کہتے ہیں 9 مئی کے بعد کہتے ہیں کہ جی میرے پہ اس وقت عمران خان کا پریشر تھا اس لیے میں نے کم ویلیو لگا دی تھی۔ بھائی پریشر اس وقت تھا تو تم 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت گئی، تم ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ تم نے ابھی تک کہیں درخواست دی کہ میں نے عمران خان صاحب کے پریشر کی وجہ سے یہ کر دیا؟ یہ ایک سراسر ون وے ٹرائل چلایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس ٹرائل میں کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بچا۔ آپ کو پتا ہے وہ دبئی والے ایکسپرٹ وٹنس کے ساتھ ہم نے جرا میں اس کی اصلیت کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی تھی، تو ان کو شاید یہی خوف تھا کہ دوبارہ شاید ہم ان کے باقی وٹنسز کی اصلیت نہ کھول دیں، اس لیے انہوں نے ہمارا رائٹ ٹو کراس ایگزامن ہی ختم کر دیا، جو کہ جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے، آرٹیکل 10A کے بھی خلاف ہے، اور یہ قانون تو کیا کسی بھی قانون کے خلاف ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب ذرا بیرسٹر گوہر کو سن لیں، وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، مختصر لیکن بہت امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے۔ ناظر میں ایک مرتبہ پھر ہم عدلیہ سے بصد احترام مخاطبے اور درخواست کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ آرٹیکل 203 کے مطابق سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ سو موٹو کے ذریعے اس کا تدارک کیا جائے۔ ایسے سیریس کیسز میں آپ دا منیمم بیئر منیمم سٹینڈرڈ آف دا فیئرنیس جو ہے وہ اپ ہولڈ رکھے۔ وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی کا دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان صاحب نیازی۔ جو لوگ اس کے نام پہ ٹاکے لا رہے ہیں، جو لوگ ان کو مٹا رہے ہیں، اللہ اپنے رحم کرم کے ساتھ، عوام کے تعاون کے ساتھ اس کو مٹانے نہیں دے گا۔ لیکن ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ججز صاحبان بھی ٹرائل کو آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے چلائے۔ میں نے اس آج جو پروسیڈنگ دیکھی ہے یہ تو شخانہ کا ایک نیا ورژن ہے، اس سے بھی آگے جا رہا ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، ہم حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم سویرے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کے خلاف جائیں گے، لیکن ابھی سے میری چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کے سامنے اگر ہماری درخواست آ جائے تو کائنڈلی سیم ڈے کے لیے اس کو منتخب کر لے، سنیں، آپ اوپن ہارٹ سے سن لے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں انصاف دلائیں گے، لیکن انصاف کے لیے ہم کہاں جائیں؟ عدلیہ کے پاس نہ جائے تو کہاں جائیں؟ یہ بھی ہمارا ایک آئینی حق ہے۔ ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کا تدارک کیا جائے پہلے سے کہ یہ بہت لیٹ ہو۔ آج آپ سے میں کوئی سیاسی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ سیاسی گفتگو کے لیے پھر کوئی وقت صحیح، لیکن آج اتنا ہی کافی تھا، کیونکہ آئینی تقاضے پورے نہ کرتے ہوئے اگر آپ کسی کا ٹرائل چلائیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ یہ تھے بیرسٹر گوہر۔ تو جناب یہ کل ساری رات یہ تماشا لگا رہا، اور یہ رات گئے کی گفتگو ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر ہر کوئی رونا پیٹنا کر رہا ہے، انصاف مانگ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انصاف ملتا ہے یا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔